अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 186 से आगे अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद्दाइ इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। व इज़ा और जब सअलका ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आपसे सवाल करेंगे, जब आपसे लोग सवाल करें, कौन? इबादी, मेरे बंदे। कितनी मोहब्बत है अल्लाह की ज़ात की अपने बंदों के साथ। अल्लाह कह रहे मेरे बंदे। अब अल्लाह के बारे में सवाल भी वही करेगा, पूछेगा भी वही अल्लाह की ज़ात के बारे में कि जिसको उसकी ज़ात के साथ मोहब्बत होगी। जिसको मोहब्बत नहीं होगी उसको कहाँ याद होगा अल्लाह। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि जब ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मेरे बंदे सवाल करें, अन्नी, मुझसे, फ़इन्नी करीब, तो आप उनको जवाब दें मैं बिल्कुल आपके करीब हूँ। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि रब कहाँ पे है, कैसे है। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि मेरे इन बंदों को बता दें कि मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ। इंशाअल्लाह इसी कुरान मजीद में हम पढ़ेंगे, अल्लाह की ज़ात फरमाएगी कि मैं तुम्हारी शह रग से भी करीब हूँ। और अल्लाह की ज़ात वाकई ऐसे करीब है क्योंकि अल्लाह की ज़ात अलीमुन ख़बीर है। हर इल्म उसके पास है और हर ख़बर उसके पास है। और अल्लाह की ज़ात शाहिद है, हर इंसान के हर काम पे अल्लाह की ज़ात गवाह है, वो ख़ुद देख रही है। लेकिन अल्लाह की ज़ात की अपनी हिकमत है कि उसने फ़रिश्ते भी मुकर्रर की थी, अमाल भी इकट्ठे हो रहे हैं, अमाल लिखे भी जा रहे हैं, अमाल रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात ख़ुद भी सब कुछ जानती है। अल्लाह के सामने हर चीज़ हाल है, कुछ माजी नहीं है और कुछ मुस्तकबिल नहीं है। क़यामत तक जो कुछ होना है, जब तक अल्लाह ने जो कुछ करना है, सब मेरे रब के सामने है। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही मेरे बंदों से कहा है, कह दें कि मैं तो बिल्कुल उनके साथ हूँ। मुझे ऊंचा पुकारने की ज़रूरत नहीं है, जैसे दिल करता है मुझे पुकारें। तुम दिल में भी मुझे याद करोगे तो मुझे पता चल जाता है। तुम ज़रा सी ऊंची आवाज़ में भी मुझे याद करो तो मुझे पता चलता है। और तुम अगर ऊंचा पुकारते हो तो तब भी मुझे पता चलता है। अल्लाहु अकबर। उजीबू, जवाब देता हूँ, दावतन, पुकारने का, अद्दाए, जब कोई मुझे पुकारे। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि जब कोई बंदा मेरा मुझे पुकारे मैं उसको जवाब देता हूँ। रब की ज़ात इतनी करीम है, यहाँ ईमान वाले और मुसलमान की पाबंदी भी नहीं लगा रहे। रब फरमा रहे कि मेरा बंदा मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। इज़ा दआनी, जब वो मुझको पुकारता है। अब इंसान क्या पुकारता है? इंसान अल्लाह से दुआ करता है। दुआ क्या चीज़ होती है? जो इंसान के दिल के अंदर ख्वाहिशात छुपी होती हैं उसको पुकारता है। अपने रब को जन्नत के लिए पुकारता है, जहन्नम से बचने के लिए पुकारता है, दुनिया के हर काम के लिए पुकारता है, हदायत के लिए पुकारता है, दुआएं मांगता है, अपने लिए मांगता है, अपने वालिदैन के लिए मांगता है, अपने बच्चों के लिए मांगता है, अपने बहन भाइयों के लिए मांगता है, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के लिए मांगता है, अपने ऊपर एहसान करने वालों के लिए मांगता है, अपने असातिज़ा किराम के लिए मांगता है और पूरी पूरी उम्मत मुसलमा के लिए मांगता है। ये है ईमान वालों की निशानी। और अल्लाह कहता है मैं ये सुनता हूँ। और दुआ के बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि ईमान वाले की, मुसलमान की दुआ कभी रद्द नहीं होती, कभी भी रद्द नहीं होती। उसकी 3 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत ये कि इंसान ने दुआ मांगी, इस दुनिया में अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमा ली और पूरी कर दी। दूसरी ये कि उस दुआ के ज़रिए से जो आने वाले वक्त में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह की तरफ से इम्तहान है, वो अल्लाह की ज़ात टाल देती है। और तीसरी जो सबसे बेहतरीन दर्जा अगर इंसान को समझ आ जाए
کہ اللہ کی ذات اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور آخرت میں جب انسان آئے گا تو اس کو اس دعا کے بدلے میں جو کچھ اس مانگا تھا اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اس وقت انسان کہے گا یا اللہ کاش اس دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ دنیا میں جو انسان نے دعا مانگی وہ تو اس کی قبول ہوئی، دنیا میں ختم ہو گئی۔ جب بندہ گیا وہ چیز جو مانگی، جو لی، جو کچھ نعمت اللہ سے مانگی، جس چیز فتنے سے نجات مانگی، جس تکلیف سے نجات مانگی، وہ تو دور ہو گئی۔ اور آخرت میں جو دعائیں پڑی ہوئی ہیں، جو اللہ کے پاس ذخیرہ جمع ہوا ہے، وہ تو آخرت میں کام آئے گا، اور آخرت میں جو چیز انسان کو ملے گی وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو انسان یہ دعا مانگے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان سے ایمان والے نہیں کہتے کہ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں۔ ان تینوں صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت ہو نہیں سکتی۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ہم اپنے اللہ سے ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے ان کو ذخیرہ کریں اور ان کا اجر ہمیں آخرت میں عطا فرمائیں، کہ جس وقت اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ میں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں جو مجھے بلاتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو پس چاہیں کہ قبول کریں، لی، میرے حکم کو۔ تو ایسی ذات جو ساری دعائیں سنتی ہے، ساری باتوں کا جواب دیتی ہے، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر اسی کا حق ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے۔ اس کے حکم جو قرآن میں آئے ہیں اور انبیاء نے جو بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتائے ہیں، ان حکموں کو مانا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، اس کا حق بنتا ہے اور انسان کے اوپر فرض ہے۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اسی پہ ایمان لائیں، شرک نہ کریں، خالص ایمان اسی پہ لے کے آئیں، بھی ساتھ اس کے لعلہم یرشدون۔ جب ہم اللہ کی سے اس امید کے ساتھ دعائیں مانگیں گے، یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں گے کہ اللہ کی ذات ہماری دعائیں قبول فرما رہی ہے، وہ اس دنیا میں دے رہی ہے۔ وہ جیسے فرمان ہے نا کہ اللہ کی ذات، انسان تو وہ مانگتا ہے جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، لیکن رب اس کو وہ عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ رب کے فیصلے حکمت پہ مبنی اور بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی، جب اس یقین کے ساتھ میرے ساتھ رہو گے، مجھے اپنے قریب سمجھو گے، مجھے سے مانگو گے، میرے ہی حکموں کو پورا کرو گی، اور صرف میرے اوپر ایمان لے کے آؤ گے، میری کتابوں پہ ایمان لے کے آؤ گے، میرے انبیاء پہ ایمان لے کے آؤ گے، میری توحید کو مانو گے، میری رسالت کو مانو گے، تو پھر میں تمہیں یرشدون، ہدایت عطا کروں گا۔ رشد کہتے ہیں روشنی کو، کہ انسان کو واضح راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا، کامیابی کا راستہ صراط مستقیم اللہ کی ذات عطا فرمائے گی۔ احل لکم، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے، لیلتن، رات کے وقت، السیام میں، روزوں میں، الرفثا، کہ تم رغبت کرو، الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف۔ اللہ کی ذات نے پہلے پابندی تھی، اب ایمان والوں کو اجازت دی کہ رمضان میں روزے کے بعد جب روزہ افطاری کر لو تو تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، تمہیں اجازت دے دی گئی ہے۔ ہن لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ، اور تم ان اپنی بیویوں کے لباس ہو۔ لباس دیکھیں انسان کی زیب و زینت ہوتی ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ بیوی کے لیے خامند اس کی عزت ہے اور خامند کے لیے اس کی بیوی اس کی عزت ہے۔ اگر اس کی کوئی کمزوری ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو کبھی بھی سر عام اس کا ذکر نہ کرے، کیوں کہ وہ اپنی عزت کو خراب کر رہا ہے۔ خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ کی ذات نے لباس کا کہ وہ تمہارے لیے عزت اور تکریم کا ذریعہ ہیں اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی، ستر پوشی کرنے والے ہیں۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ہو اور وہ پرفیکٹ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کو دوسرے کی کمزوریاں نظر آتی ہیں، اپنی نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جب میاں بیوی کے رشتے میں ہو جاؤ تو درگزر کرو ایک دوسرے سے، سمجھو کہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے تو تمہارے اندر بھی کوئی کمزوری ہے، تو ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو، اور اپنے گھر کے مسائل، اپنی چیزیں اپنے تک محدود رکھو۔ اللہ کی ذات نے لباس کہا ہے، عزت کی چیز کہا ہے، شرم کی چیز کہا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ علم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے، انکم، یہ کہ تم،
کنتم تختون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے ہو۔ جب یہ پابندی تھی کہ رمضان میں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے، تو اللہ کی ذات نے کہا کہ جو تمہارے سے غلطی ہو جاتی تھی اللہ کی تو علم ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ فتاب علیکم، تو پس تمہارے رب نے تمہاری طرف رجوع فرمایا، اللہ نے تمہیں اس سے درگزر کر دیا، عفا عنکم، اور اس چیز کو معاف کر دیا۔ اس بشری کمزوری کو اللہ کی ذات نے ایک تو رخصت دے دی کہ اب آپ کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور جو کچھ تمہارے سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ کی ذات نے معاف کر دی۔ کیونکہ شروع میں روزے ایسے ہوتے تھے کہ جب افطاری کی جاتی تھی اس کے بعد سونے سے پہلے تک کھایا پیا جا سکتا تھا، دنیا کے کام کیے جا سکتے تھے، جو بھی اللہ کی ذات نے بعد میں منع کیا، میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ سو گئے عشاء پڑھ کے جیسے ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایسے کئی واقعات ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ کہ وہ آئے دن کی مزدوری تھکے ہارے، اور گھر میں ابھی کھانا تیار نہیں ہو، تیار ہونے تک وہ سو گئے، تو وہ کھانا بھی نہیں کھا سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے، اور انہوں نے اگلا روزہ رکھ لیا۔ تو اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، اللہ اپنے بندوں پہ بڑی مہربان ذات ہے۔ تو رب نے کہا کہ وہ پرانی جتنی تمہاری سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب کی سب ہم نے تمہارے اوپر معاف کر دی ہیں، اور ہم نے تمہاری طرف رجوع کر لی ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ کی ذات کے لیے جب تواب فتاب کا لفظ آتا ہے تو رب انسان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ فالآن، پس اب، باشروہن، اب ان کے قریب جاؤ اپنی بیویوں کے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اس چیز کو تلاش کرو جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وہی اولاد ہوگی جو اللہ نے لکھی ہے۔ دنیا میں انسان اولاد کے لیے بعض دفعہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کتنے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ مل کے رہنی انسان کے مرنے سے پہلے۔ تو اس لیے اللہ پہ انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے، وہی ذات دینے والی ہے، بیٹے دے، بیٹیاں دے، کچھ بھی نہ دے، جب دے وہی دینے والی، اور کوئی ہے نہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھو پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم واضح ہو جائیں تمہارے لیے الخیط الابیض من الخیط الاسود، رات کی سیاہ دھاری سے صبح کی سیاہ دھاری، یعنی صبح صادق کے وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ جو پہلا میں نے جیسے عرض کیا حکم تھا کہ اب ایک دفعہ جاگتے جاگتے جتنا کھا پی لیا اس کے بعد پھر اجازت نہیں تھی۔ اب اللہ کی ذات کریے کہ آرام سے سوئیں، اس کے بعد اٹھیں، لیکن صبح صادق ہونے سے پہلے اپنے روزے کو بند کر لیں، اپنے کھانا پینا ختم کر لیں، من الفجر، صبح کا جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر جب اس وقت کھانا پینا ختم کر دو تو اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سحری جو ہے وہ دیر تک کرنی چاہیے، یعنی آخری وقت تک کرنا جو ہے وہ باعث اجر و ثواب اور مستحب ہے، اور شام کی افطاری جیسے سورج غروب ہوتا ہے اس کا جلدی کرنا جو ہے یہ پسندیدہ عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب اعتکاف کرو تو اپنی بیویوں سے دور رہو۔ اعتکاف وہ ہے کہ آخری جو رمضان کے 10 دن ہے انسان پوری دنیا سے کٹ کے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، سب سے کٹ کے، اپنے بیوی اپنے خامن سے کٹ کے ایک کونے میں بیٹھ کے، مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کے 10 دن اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، سب دنیا کے کام، سب دنیا کی سوچ، سب پلاننگ چھوڑ کے وہ ایک اللہ کے در پہ بیٹھتے ہیں کہ یا اللہ اب تجھ سے ہی بخشش مانگنی ہے، ہم نے تجھے ہی راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، اور تجھ ہی سے ہم نے جنت مانگنی ہے، اور تیرے سے ہی ہم نے جہنم کی پناہ مانگنی ہے۔ اور اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن جو اللہ کے لیے وقف کر دے، کوئی اور کام نہ کرے، کرنا بھی نہیں چاہیے، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جنت اس کے لیے آراستہ اور پیراستہ کی جاتی ہے، اور جہنم اس سے کوسوں دور کر دی جاتی ہے کہ اس کو وہ دکھائی بھی نہیں دیتی اور اس کا آواز بھی نہیں آتا، ورنہ جہنم تو کی چنگھاڑ جو ہے
وہ اتنی دور تک سنائی دے گی جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہوگا، اللہ ان لوگوں سے دور فرما دیتے ہیں جو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف ہوتا ہے رک جانا، دنیا کے کاموں سے بھی رک جانا، اپنے آپ کو بھی ایک جگہ پہ روک دینا مسجد کے لیے، یا خواتین جیسے گھر میں بیٹھتی ہیں فی المساجد، یعنی مسجدوں میں کرنے کے لیے۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی ذات فرما رہی ہے یہ میری حدیں ہیں، یہ میری حدیں ہیں۔ جیسے دنیا میں ہر کام کی حد مقرر ہوتی ہے، ہر ملک کی حد مقرر ہوتی ہے جہاں پہ اس کا قانون چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ میری حدیں ہیں، لا تقربوہا، میری حدوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ یعنی انسان کا جہاں پہ کھیت ہوتا ہے، اگر ریوڑ اس کے قریب پہنچ جائے گا، اس حد کے قریب پہ، تو اس چیز کا بہت امکان ہے کہ وہ دوسرے کی فصل میں منہ ڈال لے۔ تو اللہ کی حد کے قریب جائیں گے تو بہت خطرہ ہوگا کہ شیطان اچک کے کوئی گناہ، کوئی غلطی انسان سے کروا دے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سمجھا رہی ہے کہ اے ایمان والو، میری حد کے اندر اندر رہو، میرے حد سے تجاوز نہ کرو، اس کے بالکل قریب نہ کرو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ، آیات ہی، اپنے آیات کو، اپنے احکامات کو، اپنے شرعی احکامات کو، اپنے کونی احکامات کو، للناس، سب لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ایک رب سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے یہ تمام انسانیت کے لیے ہم جو ہے حکم دے رہے ہیں، اب فائدہ اس نے اٹھانا ہے کہ جو ایمان والا ہے، لیکن اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ فائدہ وہی اٹھائے گا جو رب سے ڈرنے والا ہوگا، اور جو اپنے رب سے ڈر گیا، اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ رب کے ہاں تو یہی کامیابی ہے، اور کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی حسب، نسب، دولت، دنیا کا مقام، کچھ بھی اللہ کے سامنے اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے سامنے کامیابی یہ ہے کہ جو انسان جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔